अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब आपको पता है कि उर्दू के एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो है वो 1 वीक का ऑफ है। अगर तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब इतने ज़्यादा ऑफ्स के अंदर हम लोगों ने सिर्फ उर्दू की प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। हमें चाहिए कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे फिजिक्स का आप लोगों का पेपर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को मुश्किल देंगे तो आप लोग उसकी तैयारी भी कर सकते हो, या फिर एज लॉन्ग एज आप लोगों का थ्योरेटिकल पढ़ने का दिल नहीं है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि उर्दू के अंदर आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग एटलीस्ट उसके फुल बुक के जो न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज या फिर एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आई वुड हाईली एडवाइज टू यू पीपल कि आप लोग ये चीज़ जो है, दोनों चीज़ें जो हैं वो लाजमन आप लोग इन छुट्टियों के अंदर कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्किप कर दो, वो आप लोग उस दिन ही कर लेना, बट न्यूमेरिकल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आप लोग लाजमन इन छुट्टियों के अंदर प्रिपेयर कर लो, ताकि फिजिक्स पेपर के अंदर आप लोगों को सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की और एमसीक्यूज की टेंशन हो, बस इनकी जो है वो आप लोगों को रिवीजन करनी पड़े। अब अगर तो आप लोगों का नहीं इरादा कि आप लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़नी है, भाई हमने तो उर्दू ही करनी है, तो ये वाला जो मैं आप लोगों को सारा स्कीम बताऊंगी, सारा पैटर्न बताऊंगी, सब बच्चों के लिए है जो पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों को पैटर्न बताना है कि किस तरह आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कर आना है। सिर्फ और सिर्फ उर्दू के अंदर जो सारी गेम होती है वो होती है पेपर अटेम्प्ट करने की। जिस बच्चे को उर्दू का पेपर अटेम्प्ट करना आता है, या फिर इस्लामियत का या पाक स्टडीज़ का पेपर, ये जो उर्दू मीडियम की स्पेसिफिकली इंग्लिश के पेपर, साइंसेस के नहीं आर्ट्स के पेपर कह रही हूँ मैं, ये अटेम्प्ट करने आते हैं ना पेपर, तो बच्चा वो हर एक तरह से पेपर को टैकल कर लेता है, उसको समझ आती है कि पेपर की गेम क्या है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हिडन होती हैं आप लोगों के पेपर जो उन्होंने प्रोवाइड किया होता है, पेपर स्कीम प्रोवाइड की होती है, ये पैटर्न जो होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सब चीज़ें यही देखेंगे, आप लोगों ने किस तरह अपनी ये 2-3 दिनों में तैयारी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आप लोगों का जो है वो टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें तो आप लोगों को पता है आप लोगों को टोटल 100 मार्क्स का जो होगा वो उर्दू का पेपर होगा, जिसके अंदर आप लोगों के 20 जो होंगे वो आपके एमसीक्यूज होंगे, बाकी जो 20 मिनट्स के अंदर ही आप लोगों ने सोल्व करना है, और बाकी 80 मार्क्स का जो होगा वो आप लोगों का दूसरा पेपर होगा, जो कि आप लोगों ने 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स के अंदर उसको कंक्लूड करना है। एमसीक्यूज की उन्होंने यहाँ पर बात की है किस तरह के आएंगे एमसीक्यूज। तज़किर तानीस के आ सकते हैं, मुहावरात के आ सकते हैं, इल्म बयान के अंदर इसके आप लोगों के आ सकते हैं, इल्म बदी के आ सकते हैं, सनद के हिसाब से कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। आप लोगों के पास पैक्टा का स्मार्ट सिलेबस होगा, इसी से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। जो उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया इस बार स्मार्ट प्लान के अकॉर्डिंग, उसी से आप लोगों को पेपर आएगा, आप लोग पेपर दे चुके हो। उसके बाद बच्चों बात करते हैं आप लोगों की, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर, जो आप लोगों के नसरों के या गज़लों के या नज़मों की एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर भी आप लोगों का जो ग्रामर का पार्ट इंक्लूड होता है। उसके अंदर मक्ता या मतला होता है, जैसे गज़ल की बात कर लें तो नज़म के अंदर काफ़िया रदीफ़ की बात कर लें, या नसर के अंदर किसी भी चीज़ के पॉइंट की बात करें, तो वो भी आप लोगों के ग्रामर का हिस्सा ही होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको भी आप लोग इस तरह याद करके जाओ। उसके बाद आप लोगों को पता है कि हिस्सा अव्वल जो होता है वो होता है आपका नज़म का। ये हम आहिस्ता से चलते हैं आगे की तरफ, तो मैं आपको बताती हूँ। जिसके अंदर नज़म का अनवान का 1 नंबर होता है, शायर का भी 1 नंबर होता है, जबकि तशरीह जो होती है वो 8 नंबर की होती है। उसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है गज़ल का। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, शायर का नाम होता है, और तशरीह जो होती है वो आप लोगों ने करनी होती है, और 3-3 नंबर की जो होती है वो आप लोगों को तशरीह करनी होती है, अटेम्प्ट करनी होती है। उसका जो होता है सेकंड पार्ट जो होता है वो आप लोगों का आता है पैराग्राफ की तशरीह, जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी तशरीह, और टोटल इसके 15 नंबर होते हैं, जिसके अंदर मुसन्निफ का नाम का 1 नंबर होता है, सबक के नाम का 1 नंबर, सैको सबाक होता है वो 3 नंबर का होता है, जबकि तशरीह जो होती है वो 10 नंबर की होती है। उसके बाद आप लोगों का सबक का खुलासा आता है, जिसके अंदर मुसन्निफ का नाम का 1 नंबर होता है, और खुलासा का जो सबक होता है वो जो खुलासा जो सबक का होता है उसके मार्क्स होते हैं 9। नज़म और खुलासा की बात करेंगे, आप मरकजी ख्याल, आई वुड हाईली रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स कि आप लोग हमेशा नज़म का खुलासा अटेम्प्ट करो। ये ना सोचो कि मरकजी ख्याल है तो मैं छोड़ करके इसको लिखाता हूँ, एज इट इज़ लिखाऊंगा। मरकजी ख्याल आप लोग जितना मर्जी अच्छा कर लो, उसके अंदर कोई ना कोई इशू क्रिएट हो ही जाता है, क्योंकि मरकजी ख्याल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसके अंदर आप लोग अपनी तरफ से कोई बात लिख दो। ये इतना डिटो कॉपी होना चाहिए, इतना वर्ड टू वर्ड इतनी अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, इतनी अच्छी उर्दू के अंदर कि आप लोगों को पूरी बात समझ आ जाए कि नज़म के अंदर बात क्या हो रही है। तो बच्चे जो होते हैं वो उनको इतनी अच्छी तरह नज़म मरकजी ख्याल जो होते हैं वो याद नहीं होते, तो वो अपनी तरफ से भी इर्द गिर्द की चीज़ें डाल देते हैं बीच में। तो मैं उनको यही कहूँगी कि वो लोग जो हैं वो नज़म का खुलासा लाजमन प्रिपेयर करते हैं। 1 नंबर जो होगा वो शायर का नाम का होगा, और बाकी 4 नंबर जो होंगे वो खुलासा या नज़म के मरकजी ख्याल के होंगे। उसके बच्चों आप लोगों को आता है मुकालमा, रुदाद या रोजनामचा। अब जो इसके मार्क्स हैं वो टोटल आप लोगों के 10 है। ये आप लोगों की इंशाअल्लाह कोशिश तो यही है उन लोगों की तरफ जो सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड किया वहीं से दें, लेकिन बाहर से भी आ सकते हैं, बट आई वुड हाई रिकमेंड जो एटलीस्ट आपकी बुक के ऊपर हैं, जो आप लोग ग्रामर और इंशा पर्दाजी के ऊपर हैं, वो आप लोग लाजमन करके जाओ। और मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप लोगों ने मुकालमा अटेम्प्ट करना है, और रुदाद आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ जानी है, लेकिन मुकालमा रुदाद और इसमें से आएगा तो मुकालमा आप लोगों ने 101% आप लोगों ने आंखें बंद करके मुकालमा जो है वो लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि मुकालमा जो होता है मैं आपको आगे जाकर इसका पैटर्न बताती हूँ किस तरह लिखते हैं, तो वो भी आप लोगों ने देखना है।
ہے. آگے درخواست نفیسی اور رسید نگاری کے اندر آپ لوگوں نے درخواست نفیسی کو چوز کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ایزی ہوتی ہے. اب انہوں نے یہاں پر آپ لوگوں کو پورے مارکس کی ڈسٹریبیوشن بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح مارکس ہوتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو ہوں گی وہ آپ لوگوں کی لازماً ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہوں گی جس بچے نے طرز تخاطب جو ہے وہ صحیح طرح لکھا ہوگا اس کا 1 نمبر ہو جائے گا. عنوان جس کا اچھا ہوگا اس کا 1 نمبر ہو جائے گا. نفس مضمون جو اس کا ہوگا اچھا ہوگا اس کو 5 نمبر مل جائیں گے. درخواست گزار کا نام و پتہ لکھ دیں گے تو 1 نمبر, تاریخ لکھے تو 1 نمبر. یہ دیکھو 4-5 نمبر تو آپ لوگوں کو یہیں سے بن جاتے ہیں 10 میں سے. تو آپ لوگوں کے پاسنگ مارکس جو ہیں بہت اچھے طریقے سے آ جانے ہیں. آگے تلخیص نگاری کی بات کریں تو بچوں اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ تلخیص نگاری کے اندر بچے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے اکثر انسین پیراگراف بھی آ جاتا ہے, بک میں سے بھی آ جاتا ہے, بٹ ہماری دفعہ جو تھا وہ انسین پیراگراف ہی آیا ہے جب بھی آیا ہے. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو گرامر اور انشاء پردازی کے اوپر تلخیص کے سارے پیراگراف گیون ہے نا, آپ لوگ ان کو لازماً پریکٹس کر کے جاؤ. ان کو لازماً آپ لوگوں نے پڑھ کے جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کویشچن آتا کس طرح کا تلخیص کا اور اٹمپٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کا ایک ماڈل پیپر جو انہوں نے سامنے دیا ہوا ہے 20 مارکس کے آپ لوگوں کے ایم سی کیو 20 منٹس کے اندر آپ لوگوں نے سولو کرنے ہیں. میں بارہا ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو آپ لوگوں کی ایکسرسائز کے بیک کے اوپر جو آپ لوگوں کی نثر غزل یا نظموں کی بیک سائڈ کے اوپر آپ لوگوں کی ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ لوگوں نے لازماً پریپیئر کر کے جانا ہے. اچھا, اب یہ دیکھو یہاں پر آ گیا ہے آپ لوگوں کا نظم اور غزل کا. اب دیکھو اس میں سے آپ لوگوں نے کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی ایک کی جو ہے وہ عروض کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے. یہ ایک نظم کا ہے یا پھر یہ ایک نظم کا ہے, یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی آپ لوگوں نے کرنی ہے, دونوں کی نہیں کرنی ہے. مطلب کہ آپ لوگوں کو 4 اشعار جو ہیں وہ گیون ہوں گے. اب یہاں پر ایک بات جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں, بچوں دیکھو یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے 2-2 کر کے تشریح کرنی ہے یا پھر ایک کر کے 4-4 کر کے تشریح کرنی ہے. مطلب کہ آپ لوگوں نے اس کو ایز اے پورا 4 کا جو سیٹ ہوتا ہے وہ بنا کے تشریح کرنی ہے یا پھر آپ لوگوں نے پہلے 2 مصروں کی کرنی ہے اس پہ 2 کی کرنی ہے. تو یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بٹ میری طرف سے ہمیشہ یہ سجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ 4 کی کرو. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن بیسکلی سب سے امپورٹنٹ یہی ہے بچوں کہ بچوں کو کیا ہوتا ہے نظم کے اندر ان کو پتا ہوتا ہے کہ پوری نظم کے اندر کس چیز کی بات کی گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ نظم کے اندر کنٹیکسٹ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے. اگر نظم کے اندر جسٹ فار ایگزامپل حمد کی بات کرتے تو حمد کے اندر اللہ پاک کی تعریف ہی بیان ہونی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ریئرلی ہوگا کہ آئے گا, لیکن اللہ پاک کی تعریف ہی ہوگی. نعت کا آپ کو پتا ہے کہ نعت کی بات کر رہے ہیں تو نعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف کی جائے گی. آزادی کی بات کریں, یوم آزادی کی بات کریں تو اس کے اندر مسلمانوں کی آزادی کی بات کی جائے گی. ہر ایک اشعار کے اندر ہر ایک جو آپ لوگوں کا مصرع ہے اس کے اندر کیا ہوگا, اس کی چیز کی ایک اسپیسیفک چیز کی بات کی جائے گی. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل سے بھی سمجھا دیتی ہوں. جیسے آپ لوگوں کی جو ایک نظم ہے اختر شیرانی کی جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظم بک میں گیون ہے, کس حال میں ہے یاران وطن. ٹھیک ہے, اب دیکھو اب اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے جو شاعر ہے اس کا آپ لوگوں نے تعارف پڑھا ہوگا نا تو آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر ہو جائے گی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو شاعر ہے نا وہ ٹونک میں رہتا ہے جو کہ راجستھان انڈیا کا ایک شہر ہے, اور وہ کبھی لاہور آ رہا ہے اور کبھی جو ہے وہ انڈیا واپس جا رہا ہے. اب اسی سینیریو کے اندر اسی ڈائنامک کے اندر اس نے وہ والی غزل جو ہے سوری نظم جو ہے وہ لکھی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ کس حال میں ہے یاران وطن, کس حال میں ہے باران وطن, کہ میرے جو دوسرے جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کس حال میں ہیں. بیسکلی کیا چیز اس چیز کے اندر کیا چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں, کیونکہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ جب انسان کس جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے جو اس کا وطن ہوتا ہے, انسان کسی بھی جگہ جو ہوم لینڈ کی بات ہوتی ہے جو اس کا اپنا وطن ہوتا ہے اس کا اپنا وطن ہی رہتا ہے. آپ پاکستان میں رہ رہے ہو, آپ کل کو چلو آپ یو کے چل جاتے ہو یا پھر کسی اور کنٹری چلے جاتے ہو, جو چیز جو آپ لوگوں کو محبت پاکستان میں مل رہی ہے, جو پیٹریٹزم آپ کے اندر امبیڈڈ ہے وہ آپ لوگوں کو کہیں اور نہیں ملے گی. تو یہی ہے اس نے پورے نظم کے اندر اس نے یہی بات کی ہے کہ میرے وطن کے لوگ جو ہے وہ کس طرح کے ہیں. میں یہاں پر ہوں, یہاں پر خوش ہوں میں, لیکن مجھے پھر بھی اپنے وطن کا جو نوسٹیلجیا ہوتا ہے, مجھے اپنے وطن کی یاد آتی ہے. وہاں پر میرے دوست تھے, وہاں پر جو سڑکیں بھی ہوتی ہیں اپنے کنٹری کی, اپنے جو آپ لوگوں کی جہاں پر آپ لوگوں نے اپنا چائلڈ ہوڈ اسپینڈ کیا ہوتا ہے, جہاں پر آپ لوگوں نے اپنے ٹائم اسپینڈ کیا ہوتا ہے, اس جگہ کی سڑکیں اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو اتنی اچھی لگتی ہے, اس سے آپ لوگوں کو محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس نظم کے اندر ساری جگہوں پر ایک ہی بات کہ انسان اپنے وطن سے دور جا کے بھی اپنے وطن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے, اس کی یاد میں ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ آپ لوگ کوئی طرح اپنی تشریح کر سکتے ہو. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 9th کے اندر ہم لوگوں نے ایک نظم پڑھی تھی پیوستہ رہ جیسے امید بہارک, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو اس کے اندر بھی یہی انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ٹالی سے جو درخت ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے, اس کی ٹہنی اس سے دور گر جاتی ہے, لیکن پھر بھی وہ اسی کا پارٹ ہی رہتی ہے جہاں بھی وہ چلے جائے. تو یہ آپ لوگوں نے اس طرح کر کے اپنی نظمیں جو ہیں وہ تیار کرنی ہے کہ پوری نظم کے اندر ایک ہی بات ہے, ایک ہی نظم کے اندر 5 سے 6 اشعار جو ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں اور اس کو آپ لوگوں نے اس کے اندر فٹ کر لینا ہے.
تو بچے کرتے ہیں کہ تشریح اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں اور اشعار یاد کرنا بھول جاتے ہیں اور اسی کے اندر وہ مار کھا جاتے ہیں. اچھا اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی غزل کی. غزل کے اندر بچوں آپ لوگوں کو بھی انہوں نے 3 اشعار دیے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں پریکٹس. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کیا ہے بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ غزل کے اندر آپ لوگوں نے ہر ایک جو شعر ہے اس کی تشریح جو ہے وہ الگ الگ کرنی ہے. یا تو آپ لوگوں نے یہ چوز کر لینا ہے یا پھر آپ لوگوں نے یہ یوز کر لینا ہے. اب میں آپ کو غزل کی بات کرتی ہوں, غزل کے اندر کیا چیز ہوتی ہے. اب 9th-10th کی آپ لوگوں نے شاید اگر آپ لوگ چینل پہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 9th-10th کی میرے ساتھ جو جوائن کیا ہوگا یا 9th-10th میرے ساتھ ہوں گے, وہ فرسٹ سیکنڈ ایئر کے اندر بھی ہوں گے کیونکہ چینل کافی پرانا ہے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ تھرو واٹس ایپ بھی کنیکٹڈ ہوئے ہیں اور ویسے بھی ان کو مجھے ان کا پتہ ہے, ان کو میرا پتہ ہے. تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ غزل جب آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے نا, غزل کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی کامن ہوتی ہیں. اس کے اندر بیسکلی غزل کے بارے میں کیا بات کر رہے ہوتے ہیں, غزل کے اندر جو محبوب ہوتا ہے نا وہ بہت بے رخا ہوتا ہے, وہ لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا شاعر کو. اور سارے کے سارے آپ لوگ غزلیں یہی دیکھو, یا تو آپ لوگوں کا جو محبوب ہے وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے, یا پھر آپ لوگ اس کی گلی کے باہر کھڑے ہو وہ آپ لوگوں کو لفٹ نہیں کروا رہا ہے, یا پھر وہ بہت زیادہ بے اتنائی اور بے رخی کا مظاہرہ کر رہا ہے, یا پھر وہ آپ لوگوں کے رقیب کے ساتھ مطلب تھرڈ پرسن کے ساتھ جو ہے وہ انوالومنٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ انوالو ہو چکا ہے. تو ساری کی ساری چیزوں کے اندر ایک چیز کانسٹنٹ ہے, وہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے شعر اس حوالے سے یاد کرنے ہیں کہ جو محبوب ہے وہ تھوڑا سا نکچڑا ٹائپ ہے اور وہ بالکل لفٹ نہیں کرا رہا شاعر کو, اور شاعر جو ہے وہ اسی بے اتنائی اور بے رخی کی وجہ سے بہت زیادہ ہارٹ اس کا بروکن ہو چکا ہے اور وہ اسی چیز کے لیے شعر و شاعری کر رہا ہے. جسٹ فار ایگزامپل احمد فراز کے جو اشعار ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ سلسلے توڑ گئے وہ سبھی جاتے آتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اب اس کے اندر کیا ہے بیسکلی یہی انہوں نے بات کی ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ بس اب میں اس کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے اس کی یاد آتی ہے, ہر سو آتی ہے. اب آپ لوگوں نے اسی کانٹیکسٹ کے اندر آپ لوگوں نے 4 سے 5 یاد کر لینے ہیں کہ محبوب جو ہے چھوڑ گئے. 2 اشعار آپ لوگوں نے محبوب کی بے رخی کے اوپر کر لیے اور 2 اشعار آپ لوگوں نے اس نظم کے حوالے سے کر لیے کہ جو محبوب ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو آپ لوگوں کی بہت بہترین قسم کی جو تشریح ہے وہ تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے, غزل کے اندر بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا کہ نظم کے مقابلے میں آپ لوگوں کو اشعار جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ یاد کرنے پڑیں گے. اگر نظم کے اندر آپ لوگ 6 کر رہے تو اس کے اندر 7 سے 8 آپ لوگوں کو کرنے ہی پڑیں گے, اگر آپ لوگ ایٹ لیسٹ ہر ایک شعر کے اندر 2 آپ لوگ لکھو گے, 1 ان دا مڈل اینڈ 1 ان دا لاسٹ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد چلتے ہیں بات آپ لوگوں کی حصہ دوم کی آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ آپ لوگوں نے سیاق و سباق کی جو آپ لوگوں کی نثری سبق ہے, مطلب کہ جو اسٹار وائز چیپٹرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ان کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے. ابھی اس کے اندر کیا پیٹرن ہوتا ہے میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں نا. جیسے آپ لوگوں کا وہ چیپٹر ہے اشفاق احمد قذابے کی جو ان کی بک ہے اس میں سے کہ استاد جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے, کورٹ روم میں جاتا ہے. تو آپ لوگ دیکھو وہاں پر سنیریو کس طرح کا ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ کرائم کر کے جاتا ہے فرسٹ آف آل, تو وہاں پہ دیکھو اس کو کتنی ہیوج رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر آپ لوگ دیکھو یا مڈل ایسٹ کے اندر دیکھو یا پھر ایشین کنٹریز کے اندر دیکھو تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنا ٹیچرس کو رسپیکٹ جو ہے یا ان کو اتنا ورتھی نہیں جانا جاتا. تو یہاں پر انہوں نے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو جو ہے وہ شیئر کیے ہیں. ایک تو یہ شیئر کیا ہے کہ باہر کے ملک کے اندر قانون کی پاسداری کس حد تک ہوتی ہے, یہ آپ لوگ ایک چیز ایڈ کر سکتے ہو اپنے اس کے اندر تشریح کے اسٹارٹ کے اندر جو بھی پیراگراف آپ لوگوں کا آئے. دوسری چیز آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے وہ یہ چیز ایڈ کرنی ہے کہ استاد کا عزت و احترام جو ہے وہ ہر معاشرے کے اندر کتنا ضروری ہے, کیونکہ استاد جو ہوتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے معمار ہوتے ہیں. ان کی رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہی جو ہیں وہ ان کو ڈاکٹرز بنا رہے ہیں, انجینئرز بنا رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس پرسپیکٹو کے اندر پوری کی پوری اپنی نسل کی تشریح کر دینی ہے کہ ٹیچرز کا کیا رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر, ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ کتنے ضروری ہوتے ہیں. ٹیچرز کی تعریفوں کے اندر آپ لوگوں نے پل باندھنے ہیں اپنی اس پوری تشریح کے اندر, اور آپ لوگوں نے اس کو ریلیٹ کر دینا ہے جو آپ لوگوں کا ابروڈ کا پرسپیکٹو ہے. وہ یہ کہ ابروڈ کے اندر قانون کتنے سخت ہیں, قانون کی کتنی زیادہ پاسداری کی جاتی ہے, کوئی کرائم کی جاتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملتی ہے, بٹ ہر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے اسپیسیفک انہوں نے اپنا رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. لیکن جہاں چیزیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر ٹیچر کی رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے ٹاپ کے اوپر کی جاتی ہے. اس پہ بچوں آپ لوگوں کا آتا ہے خلاصہ. آپ لوگوں نے یہ والا جس کی میں بات کی تھی ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں اور دہلیز, یہ تو آپ لوگوں کو انہوں نے دیا ہوئے کہنے ایک میں سے کسی کی آپ لوگوں نے نثر کی جو ہے وہ خلاصہ لکھنا ہے. اور ایک بات میری آپ لوگ یاد کریں, میکسیمم آپ لوگوں کے صرف اور صرف 3 پیراگراف ہونے چاہیے جس کے آپ لوگوں نے سمجھو 8 سے 9 لائنوں کا ایک پیراگراف, 8 سے 9 کا دوسرا اور 8 سے 9 کا تیسرا پیراگراف. اتنا, اس سے زیادہ آپ لوگوں نے بڑا خلاصہ جو ہے وہ اپنا نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی نظم کی بات کریں تو نظم کے اندر بھی آپ لوگوں کو پتا ہے ایک انہوں نے ایک وادی الولاب کشمیر کے بارے میں انہوں نے پوچھ لیا, آپ لوگوں کے خلاصہ ایک دوسرا اخلاص کے بارے میں پوچھ لیا ہے. تو آپ لوگ دیکھ لو آپ لوگوں کو کون سا خلاصہ جو ہوتا ہے وہ ایزی لگتا ہے تو آپ لوگ اس کو لکھنا ہے. بٹ ریممبر ون تھنگ, جو آپ لوگوں نے شاعر کا نام ہے وہ مس نہیں کرنا. اکثر بچے کہتے ہیں خلاصہ آیا ہوا ہے خلاصہ لکھتے ہیں شروع کر دیتے ہیں اور شاعر کا نام مس کر دیتے ہیں, یہ بات یاد رکھنی ہے. اس کا بچوں آپ لوگوں کا یہاں پر 2 چیزیں انہوں نے پوچھنی ہے آپ لوگوں سے
یا تو انہوں نے کہا ہے رداد لکھیں یا پھر کمپیوٹر کے اور انٹرنیٹ کے مثبت اور منفی استعمال پر مکالمہ تحریر کریں. اب یہاں پر بھی ایک ٹرک آ گیا آپ لوگوں کا. کیا آ گیا؟ مکالمہ جو ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کمیونیکیشن بٹوین ٹو پیپل, اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے, ڈائلاگ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ایک چیز ہوتی ہے, ایک پروٹیگنسٹ ہوتا ہے اور اینٹاگنسٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے ایک چیز کو بتانا ہے کہ یہ بہت مثبت پہلو کو مطلب کہ پازیٹیو پوائنٹس کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے. اسی کے درمیان آپ لوگوں نے بحث کر لینی ہے اور اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اینڈ پوائنٹ پر ہمیشہ پازیٹیو چیز آنی چاہیے. آپ لوگوں کا ہمیشہ ایسا آپ لوگوں نے اپنا اینڈ کرنا ہے جس سے آپ لوگوں کی سوسائٹی کو فائدہ ہو, جس سے پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کی کیئر کرو. انٹرنیٹ جو ہوتا ہے بہت زیادہ منفی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. کرائمس کتنے زیادہ ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی سچویشن جو ہوتی ہیں وہ ایکسکلیٹ کر جاتی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. ہمارے ایموشنز کتنے زیادہ ایکسکلیٹ کر جاتے ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے. تو آپ لوگوں نے مثبت اور منفی پہلو جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنے ہیں کہ جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں, جس سے ہمیں فائدہ ہو کہ ہم لوگوں نے کس طرح ایک میانہ روی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو آپ لوگوں کی کوئی خط بھی آ جائے یا پھر میں آپ لوگوں کو آگے بھی بتا رہی ہوں کوئی چیز آ جائے ایسے آ جائے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ کریٹ کرو. اس پر ساتھ پر آپ لوگوں کی درخواست آتی ہے اور رسید آتی ہے. آپ لوگوں کو درخواست چوز کرنی ہے, رسید نہیں کرنی, رسید تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اس پر آپ لوگوں کی تلخیص آتی ہے. تلخیص کے لیے بچوں آپ لوگوں کو یہی میں کہوں گی بیسٹ آف لک, کیونکہ تلخیص جو ہوتی ہے بچے اس کے اندر بہت مسئلہ کرتے ہیں. تو آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ کہ تلخیص ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ اپنی جو آپ لوگوں کی گرامر اور انشاء اس سے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ کے جانی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت اچھا جو ہوگا وہ ایک پیٹرن تیار ہو جائے گا. اب جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنی چیزیں ڈیوائڈ کرنی ہے. سب سے پہلے جو ہے چیز آپ لوگوں نے اپنی بک 1 پریپیئر کرنی ہے اور بک نمبر 1 کے اندر آپ لوگوں کے پاس کیا چیزیں آتی ہیں, آپ لوگوں کی خلاصہ جات آتے ہیں اور آپ لوگوں کی تشریح آتی ہے. تشریح کے اندر نظم کی بھی آتی ہے اور غزل کی بھی آتی ہے اور نثر کی بھی آتی ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار کر لیں گی بک 1 میں سے. اس پر پھر آپ لوگوں کے خط جاتے ہیں, سوری خط تو آپ لوگوں کے ہے نہیں, درخواست اور مکالمہ اینڈ دین تلخیص. یہ چیز آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے. آپ لوگ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہو جس طرح آپ لوگوں نے ڈیز ڈیوائڈ کرنی ہے. آپ لوگ ڈیز ڈیوائڈ کریں گے, میں آپ لوگوں کو پریشرائز نہیں کر چاہتے کہ آپ لوگ پہلے دن یہ کرو دوسرے دن یہ کرو, کیونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو پریشرائز کر لو گے. اگر تو آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ لوگ تیاری کر سکتے ہو, چیپٹرز آپ لوگوں کو ایزی لگتے ہیں, تو آپ لوگ کیا کرو آخری 3 ڈیز جو ہیں وہ اس کو اردو کو دے دو, باقی جو ہیں وہ آپ لوگ کسی اور سبجیکٹ کو دے سکتے ہو. تو آج کے اتنا ہی. آئی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح پریپیئر کروں کہ آپ لوگ 90+ مارکس جو ہیں وہ اردو کے اندر گین کر سکو. تو آج کے اتنا ہی. کل ملتے ہیں ایک نئی اچھی ویب سائٹ میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.